کلمہ شریف پڑھو سب لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے، یہ شادی کا پروگرام ہے، اسی تعلق سے لے کے چلوں گا، پھر میں اصلاح پر آ جاؤں گا۔ اس بستی کا کیا نام ہے؟ لچھمیا یا لچھنیا؟ تمہیں پتہ نہیں پکا؟ لچھمیا میم سے نا، اور میں لچھنیا کہہ گیا۔ ہاں جب ناظم صاحب بھی تو ایسے ہی ہیں، یہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے، جو نیت امام کی وہی میری۔ لچھمیا پر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سنیں۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ۔ اب اس کا ترجمہ سنو، قرآن کی آیت سے شروع ہو۔ اللہ فرماتا سب سے پہلے شادی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ لڑکی والے لڑکا دیکھتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی دیکھتے ہیں، اچھا ہے نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، آدھے لوگ 4 پہیوں کی اور آدھے لوگ 2 پہیوں کی، 3 پہیوں کا ٹیمپو کوئی نہیں دیکھتا، یا کوئی دیکھتا؟ لڑکی کو کم دیکھ رہا ہے آج کل، پہلے دیکھتے تھے۔ لیکن سنو، اللہ فرماتا ہن لباس لکم، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ لباس سمجھ رہے کپڑے؟ عورتیں کس کا لباس ہے؟ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ، اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں آیا ایک دوسرے کا لباس، تو جب لباس ہے تو پیارے سنو، تم اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے لباس لینے بریلی یا بھوجی پورا یا بہیڑی جاتے ہو، لباس خریدنے جاتے ہو، تمہیں پسند آ گیا بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے، دکاندار سے کہا اتار دو، اگر اس کو اتار کر کے جب پھیلا کر کے دیکھا، کھول کے دیکھا، اس میں کٹ نکلا، اس میں داغ دبے نکلے، وہ جگہ جگہ سے کٹا ہوا نکلا، بولو اسے اپناؤ گے؟ نہیں لوگ نا۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے لفظ لباس بیان فرمایا، بلاغت سمجھو قرآن کی۔ یہ کیوں نہیں کہا مرد عورتوں کا جوڑا، عورتیں مردوں کا جوڑا؟ یہ کیوں نہیں کہا عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شوہر؟
बल्कि एक दूसरे के लिए लिबास बयान फरमाया। क्यों बयान फरमाया? इसीलिए अगर कोई लिबास तलाशने जाता है, ऐ लोगों अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढो, तो उसकी जमीन को मत देखो, उसकी जायदाद को मत देखो, चार पहियों दो पहियों को ना देखो, जहेज को ना देखो, बल्कि ये सोचो मैं अपने लड़के के लिए लिबास तलाशने जा रहा हूं। लिबास समझ के लड़की का हाथ मांगो। अगर तुम्हें उस लड़की में कोई कट नजर आए, कोई फॉल्ट नजर आए, दाग धब्बे नजर आए, तो तुम कपड़े को नहीं अपनाते हो, ऐसे ही लड़की को भी मत अपनाना। कट वाली लड़की मत लेना, दाग धब्बों वाली लड़की मत लेना, जगह जगह कट वाली लड़की मत लेना। लेकिन जहनों के करीब करता चला जाऊं, कपड़े में कट का मतलब तो ये हो गया, कटा कटा का मतलब हो गया, दाग धब्बे का मतलब समझ में आ गया, लेकिन लड़की में मतलब क्या है, कट का मतलब क्या है? अगर उसकी उंगली कटी हो तो क्या हम रिश्ता ना करें? उसके हाथ की उंगली कटी हो तो क्या रिश्ता ना करें? उसके पाँव की उंगली कटी हो, रिश्ता ना कटे ना करे, या कहीं दाग धब्बा रिश्ता ना करे? नहीं नहीं, बल्कि फिर लड़की में कट का क्या मतलब है? सुनो, लछमियापुर के गयूर मुसलमानों, सीधे साधे भोले भाले प्यारे प्यारे मुसलमानों, सुनो, लछमियापुर के रहने वालों, कट का मतलब क्या है? कट का मतलब ही है, अगर मुझसे पूछो तो हो सकता कोई किस मेरी बात पलट दे, हाफिज मखसूस से पूछे, हो सकता कोई पलट दे, नकीब इजलास तौसीफ रजा नूरानी से पूछे, हो सकता कोई पलट दे, फिर किससे पूछना है? फिर हमें इस्लाम से पूछना। ए इस्लाम तू बता, लड़की में कट का क्या मतलब है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस्लाम क्या कहता है। लड़की में कट का मतलब ही है, अगर कोई लड़की जिसकी आस्तीन कटी हुई हो, बगैर आस्तीन का पहनती हो, इस्लामी एतबार से कट है, गला चिरा पहनती हो, इस्लामी एतबार से कट है, बाल कटाती हो, इस्लामी एतबार से कट है, अगर फैशनीले कपड़े पहनती हो, इस्लामी एतबार से कट है, फिल्मों के तौर तरीके को अपनाती हो, इस्लामी एतबार से कट है। बेशक बेशक हक है। समझ में आ गई अब रिश्ता कैसा करना है? इसलिए कुरान ने लफ्ज लिबास बयान फरमाया, मगर अल्लाह माफ फरमाए। आज यहां भी शादी है, कल को तुम्हारे यहां भी होगी, परसों इनके यहां, फिर और किसी के। आजमा लेना तुम मेरी इस बात को, देख लेना, अगर 50 लड़कियां होंगी ना, तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। यही है प्रधान जी, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। और अच्छा, छोटी मोटी लड़की को चलो थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करो, अब तो 40 साल की अधेड़ भी फटर फटर करती फिर रही है। सही बता रहे हो मैं? 40 साल की अधेड़ी हो गई भाई, मुश्किल से 80 साल हो रही है इस दौर में। 40 हो गए तो अधेड़ हुई ना हुई, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। इस अल्लाह की बंदी ने सोचो, अरे भाई तुझे कहां की तोप की मारी जा रही थी? तू जो बालों में गुम्फे निकाले फिर रही है, कब्र में तेरे पांव लटकने जा रहा है। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद। किसने फरमाया? नबी फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल मादी इलल्लाह, इल्म हासिल करो मां की गोद से गौर तक। सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो बच्चे का क्या होगा? जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ
تم نے دیکھو گے اتنی بڑی بچی 6 سال کی 7 سال کی وہ بھی خوب لالی لگائے گھومتی ہوں گی. شادی میں دیکھ لینا کل چمٹیاں لگی ہوں گی, گمپھے نکلے ہوں گے, پینٹ جنس کی پہنے ہوگی, ٹاپ پہنے ہوگی, پورا جیسے نئی دلہن سنگار کرتی ہے وہ 7-8 سال کی بچی. اب ذرا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں لچھمیا پور کے غیور سیدھے سادے بولے والے پیارے مسلمانوں, اتنا بتاؤ اس لڑکی نے خود میک اپ کیا ہے یا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے؟ بے شک جس کا ہاتھ ہے وہ اماں ٹما. ارے بولو کس کا ہاتھ ہے؟ اتنی بڑی لڑکی نے بندی خود لگا لی, اتنی بڑی لڑکی نے لالی خود لگا لی, اتنی بڑی لڑکی نے بال خود کٹا لیے. یہ سارے کا سارا کرشمہ ماں پہ جاتا ہے. یہ ماں مارکیٹ سے کپڑے خود خرید کے لا رہی ہے, ایسے ہی پہنا رہی ہے. اللہ اللہ ذرا سنو پیار سنو, یہ دولہا میاں کے پھوپھا ہیں کیونکہ ان لوگوں نے سب نے مجھ سے ملاقاتیں کی ہیں نا, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ تھا معاملہ, روڈ ویز بنا پڑا تھا. میں تو آ جاؤ اور ملتے رہو, ملتے رہو. یہ سیاہ ٹھیری کے رہنے والے ہیں. اور ایڈریس بتاؤں کیا؟ اب زیادہ نہیں کہ کل کو تم پہنچ مت جائیے کہ بریانی کھلاؤ تمہارے سسرال سے آئے. اور آج کل آدمی اماں کی اتنی نہیں مانتا جتنی بیوی کی مانتا. اب ان کا پتہ نہیں. ویسے اللہ خیر فرمائے. سنو اب بات کیا چل رہی تھی, بات یہی چل رہی تھی پیارو ذرا بتاؤ. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ماں تو تم دیکھنا بغیر دوپٹے کے کسی کا دوپٹہ ادھر ہوگا یہاں, اور اگر آ بھی جائے ادھر کو نا تو کلپ لگا لیتی ہے, کلپ چمٹیا آ سکتا ہے, گلا توڑ دیا جائے گا اس کا. یار پہلے کا ان بزرگوں سے پوچھو کتنا اچھا ماحول تھا. لوگ پڑھے لکھے کم تھے مگر ایمان بڑا مضبوط تھا. قرآن یاد زیادہ نہیں تھا, حدیثیں یاد نہیں تھی زیادہ, داستان یاد تھے. حالانکہ جھوٹے داستان بھی غلط ہے کہ ایک راجہ تھا اور ایک رانی تھی, اسی میں راتیں گزار دی. پیال پہ پڑے ہی پڑے, سمجھے کھٹمل ہو گئے, کھٹمل ہو گئے پیال میں کھجارے اور پڑا, داستان نہیں چھوڑ رہا. مگر پھر بھی کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تھکتا تھا. پرانے لوگ میری بہنیں تھیں, اگر 4 مرد کھڑے ہوتے تھے نا تو عورتیں جا رہی ہیں تو فوراً رک جاتی تھی کہ گلی میں مرد کھڑے ہم نہیں جائیں گے, یا تو رک جاتی تھی یا پھر راستہ بدل کے جاتی تھی. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا. بیڑی کتنا ادب تھا, ہمت نہیں تھی. اولاد اپنے باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتی تھی. کئی بچوں کے باپ ہو گئے مگر پھر بھی بیڑی نہیں پیتے تھے باپ کے سامنے ڈر کے مارے. کتنا ادب تھا. اور آج کون سکھائے گا؟ ابا کہہ رہے بیٹے سے پھکا ہو گیا, کیا لگاتا کیوں نہیں؟ اب کون سدھارے گا؟ سوچو. پہلے کی ماں ایسی تھی, اس کے سامنے بیٹی مجال نہیں پانی بھرتی تھی, پانی مجال نہیں. اور جب مائی 40 سال کی مینڈک جیسی ٹانگے, سمجھے, اور پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو, وہی میک اپ کے مارے مری جا رہی ہے. اتنا میک اپ تو بچوں کو کیسے سدھارے گی؟ مگر پیارو نوجوانوں ایک بات بتاؤں یار, چلو ماں باپ بوڑھے ہو گئے, تم تو اس لائق ہو جاتے نا کہ تم تو اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتے. تم تو اس لائق ہو جاتے نا, اس لائق ہو جاتے کہ اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتے. مگر کیسے رکھو گے آنچل؟ تم نے اپنا چہرہ دیکھا؟ کون بھائی اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھے گا؟ وہ جو ڈیجو پہ ناچنے والا نچکیا بھائی ہو.
کون بھائی رکھے گا اپنی بہن کے سر پہ آنچل؟ جو ڈانس پارٹی میں ان جوکروں کے ساتھ میں جوکری کرتا ہو؟ کون بھائی ہے جو اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھے گا؟ جو کانوں میں کنڈل، ناک میں نتھنیاں، گلے میں چین، ہاتھ میں چوڑی کڑا، پورا پورا چھکا بنا ہوا. صحیح بتا رہے ہو میں؟ تالیاں بجانے والا اپنی بہن کے سر پہ سر پہ آنچل رکھے گا. ویسے ایک بات بتاؤں تمہارے مطلب کی، ان نوجوانوں نے حافظ مقصود صاحب عزت بچا لی. حضرت قبلہ کہتے کیوں نہیں عزت بچا لی آج کل کے نوجوانوں نے؟ پوچھو گے نہیں کیوں؟ میں بتاتا ہوں عزت کیسے بچائی ہے. لڑکیوں نے چوڑی اور کڑھے نکال کے پھینکے تو تم نے گرنے نہیں دیے، تم نے کیچ کر لیے. تم بولے ہم ہیں مرد، ہم پہنیں گے چوڑی. ہے نہیں؟ کتنی عزت بچائی ہے. موبائل پہ لوگ مجنوں اور بیچ روڈ پہ پلتھی مار کے ہلو پاگل. عجیب بات ہے. اللہ اللہ اگر جلسوں میں کہہ دیا جاتا کہ کون کون غلام نبی کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے تو سارے لوگ 10-20 نعرہ لگا دیتے ہیں. پیاروں میں تمہیں غلام نبی کی زندگی تمہارے سامنے رکھ دوں. اگر اجازت ہو تو بولے تاریخی ورق رکھ دوں. نبی کے غلام کون ہوتے؟ نبی کے چاہنے والے کون ہوتے؟ اپنی بہنوں کے سر پہ آنچل رکھنے والے کون؟ ذرا سنو میرے نبی کا زمانہ اور ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی نے ان کی پیٹھ ٹوکی اور ٹوکنے کے بعد کا جاؤ فلا جگہ جا کر کے اس قلعے پہ ساری جماعتیں فیل ہو جاتی ہیں مگر تم میرے غلام و نبی کے غلام ہو. جاؤ وہاں جا کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا دو. حضرت خالد بن ولید کے ساتھ میں کچھ جوان صحابہ چل دیتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہیں. اللہ اللہ وہاں قلعے پر پہنچ جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے دیکھا کیوں آیا؟ کہ ہم یہاں اسلامی جھنڈا لہرانے آئے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت خالد بن ولید وہاں پر تھے. اتنے میں عیسائیوں کے 6 بڑے بڑے مولانا نکل کے آتے ہیں، 6 بڑے بڑے پادری نکل کے آتے ہیں. تمہاری زبان میں مفتی کہہ دیتا ہوں سمجھ لینا. سب سے بڑے جو تھے وہ 6 لوگ نکل کے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں او بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ وہ بولے ہم مسلمان ہیں اور نبی کے غلام ہیں. اللہ اللہ جب اتنا کہا تو وہ 6 کے 6 والا بتاؤ تم میں سپہ سالار کون ہے؟ تمہارا رہنما کون ہے؟ سب نے حضرت خالد بن ولید کا نام لے دیا. دبلے پتلے تھے، کئی 2.5 اڈی کا آدمی کا 2.5 میں سمجھیو تلوار چلتی ہے تو بجلی کی طرح چمکتی ہے. کہا اچھا. وہ 6 کے 6 بولے سنو ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ تلوار چلائیں، ہتھیار چلائیں، خوریزیاں کریں، تمہیں ماریں مریں، یہ کچھ نہیں. تم کیا چاہتے ہو؟ السلام اللہ برکتیں فرمائے. یہ آرمی میں رہتے ہیں، کشمیر رہتے تھے، ابھی بریلی آ گئے. اللہ کا فضل ہے. اور ان کے بھی ایک خوشی کی بات یہ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے بچے اگر پڑھیں گے، صبح صبح دوڑیں گے تو کوئی انجینئر ہوگا، سمجھے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی BMS کرے گا، کوئی MBBS کرے گا، کوئی PhD کرے گا، کوئی LLB کرے گا، کوئی PGC کرے گا. یہ سارے کورسز جب کریں گے نا، پڑھنے والا ہوگا تو کہیں نہ کہیں کام ضرور آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ موبائلوں سے برباد مت ہو جائیو. خالد بن ولید سے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، حالانکہ ہم 6 لوگ وہ ہیں اگر اپنی قوم سے کہہ دیں تو ہماری قوم اپنی جان دے دے گی، گردن کٹا دے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی. مگر ہم نے سنا ہے تم بڑے پکے مسلمان ہو،
نبی کے غلام ہیں؟ بولے الحمدللہ۔ بولے ایسا کرو، تمہارا ایمان اگر اتنا مضبوط ہے نا تو تم ہمارے قلعے میں پیدل ہو کے، ہماری بازار میں ہو کے گزر کے چلے جانا۔ اگر تم صحیح و سالم گزر گئے، تمہارا ایمان نہیں ڈگمگایا، تمہاری غلامیت پہ داغ نہیں آیا، تو قلعہ تمہارے حوالے۔ حضرت خالد بن ولید نے منظوری لے لی، منظور کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ مسلمان شام کو قرآن پڑھ پڑھ کے کہنے لگے بھائی اتنا تو بتاؤ، یہ لوگ تو بڑے چال باز ہوتے ہیں، یہ لوگ تو بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں قلعے میں اندر ڈال کے پھر یہ لوگ ہم پہ حملہ کر دیں اور شہید کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اگر ہماری قسمت میں شہادت لکھی ہوئی ہے تو ہم سے خوش قسمت کون ہوگا؟ بے شک۔ رات بھر یہ غلام نبی تلاوت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ اللہ تلاوت کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک تقریر چھوٹی سی کی اور کہا سنو اے لوگو، اب ہمارا امتحان ہوگا، ہم چلیں گے، مگر سنو جب ہم آگے آگے میں چلوں گا، پیچھے پیچھے تم چلنا، مگر تلوار ہاتھ میں رکھنا، کچھ لوگ آگے کو دیکھنا، کچھ پیچھے کا خیال رکھنا، کچھ دائیں کا کچھ بائیں کا، اگر کہیں سے حملہ ہو جائے تو میری اجازت کا انتظار مت کرنا، تمہیں میں یہیں سے اجازت دے رہا ہوں، ٹوٹ پڑنا اور دکھا دینا ایمان والوں کی شجاعت کیا ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا میری اجازت کا انتظار مت کرنا، یہیں سے اجازت دے کر۔ جب سورج نکل آیا، ٹائم ہو گیا، حضرت خالد بن ولید گھوڑے پہ سوار ہے، صحابہ پیچھے پیچھے، گھوڑے پہ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے گھوڑا اندر کو ڈال دیا۔ جیسے ہی قلعے میں گھوڑا کود آیا اور صحابہ بھی کود پڑے اپنے اپنا گھوڑا لے کر کے، ننگی تلوار ہاتھ میں، خالد بن ولید نے گھوڑے کی لگام، گھوڑے کی رسی گھوڑے پہ رکھ دی، نیچے اتر گئے، تمام صحابہ نیچے اتر گئے، برابر برابر میں گھوڑے چل رہے، خالد بن ولید بھی تلوار ہاتھ میں اور مسلمان بھی تلوار ہاتھ میں، نبی کے غلام تلوار لے کے چل رہے، اگر کہیں سے تلوار آ جائے، کہیں سے نیزہ آ جائے، کہیں سے کچھ آ جائے تو ہم بھی کم نہیں ہے، حملہ کر بیٹھیں گے۔ اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے، پورا قلعہ پار کر دیا، مگر کہیں سے کوئی تلوار یا کوئی انسان کا بچہ دکھائی بھی نہیں دیا۔ لوگ اور چکر میں پڑ گئے کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ خالد بن ولید جب قلعے کے اس دروازے پہ پہنچے، کہا سنو صاحبو سنو، تم لوگ یہیں پہ رہنا، اب ہمیں بازار میں سے گزرنا ہے، مگر پہلے میں جائزہ لے کے آؤں، پہلے میں دیکھ کے آؤں، اگر سمجھ لو میری نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جائے تو سمجھ لو میری خالد کی تلوار چل گئی، تو تم بھی آ جانا، ورنہ میرے آنے کا انتظار کرنا، یہ مورچہ مت چھوڑنا۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے پہ چڑھے، ایک طرف کو جا کر کے دیکھا،
سنے وہ نوجوان جو تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں، جو شادیوں میں اسی طرف کھڑے ہوتے ہیں جدھر لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور میری بہنیں بھی، میری بچیاں بھی کچھ ایسی ہیں، وہ بھی دانت ادھر ہی پھاڑتے ہوئے ملیں گی، ادھر ہی گجراتے ہوئے ملیں گی جدھر لڑکے ملیں گے۔ کمیاں دونوں طرف، اور بعض تو اب میں کیا بولوں، کیا جملہ بولوں، اتنا بڑا لفنگا ہے، کتنا برا ذہن ہے اس نوجوان کا، کتنا بدتمیز انسان ہے وہ، کتنی بری ذہنیت ہے، اس سے گندی، نیچ، بری، گھٹیا سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ بتاؤں کیا، تمہارے یہاں کوئی نہ کوئی میلہ لگتا ہوگا، اس میلے میں بساط خانے کی دکانیں بھی ہوں گی، ہوتی ہیں نہیں؟ بولتے رہو۔ بساط خانے کی دکانوں میں عورتوں کا سامان ہوتا، مردوں کا؟ عورتوں کا۔ چٹیا بندے عورتوں کے، چوڑی کڑے عورتوں کے، گلے ناک کا عورتوں کا، ہاتھ پاؤں پازیب سب عورتوں کے، کریم پاؤڈر لالی وغیرہ وغیرہ چوڑی سب عورتوں کی۔ مگر تم دیکھ لینا 10-20 اچکے لفنگے نیری گندی ذہنیت رکھنے والے بساط خانے کی دکان میں تمہیں ٹہلتے ہوئے مل جائیں گے، نہیں ملیں گے کیا؟ اور کون ملے گا؟ وہ جس کے گھٹنے پہ پینٹ پھٹوی ہوگی، جس کے کولوں پہ گوشت نہیں ہوگا، پینٹ نکلی جا رہی ہے، گالوں میں گڈھے، آنکھوں میں گڈھے، اور بال کھڑے ہیں جیسے سئی کے کانٹے، جیل لگانے میں مر گیا، اور چلیا تو چڈھے کی طرح ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور بنا میرا ہیرو ہے ہیرو۔ پرانے آدمیوں سے پوچھو، انہوں نے چنے کی روٹی کھائی ہے، گڑ سے کھائی ہے، باجرے کی روٹی کھائی ہے، جوار کی روٹی کھائی ہے، مکئی کی روٹی کھائی ہے، گیہوں کی روٹی کھائی ہے، چاول کی روٹی کھائی ہے، گڑ سے کھائی ہے، مٹھے سے کھائی ہے، دودھ سے کھائی ہے، مگر ان کی نیت اتنی اچھی تھی۔ یہ فولاد تھے، فولاد۔ پہلے اتنی موٹر سائیکلیں کاریں واریں نہیں تھی، بیل گاڑی چلتی تھی، اگر بیل کہیں پہ جواب دے جاتے تھے، کہیں پھنس جاتی تھی گاڑی، تو یہی جو آج بوڑھے ہو گئے کاندھا لگا کے گاڑی نکال دیا کرتا تھا۔ اور آج کا یہ ہیرو، ریڈی میڈ ہیرو، اتار کا ہیرو، گالوں میں گڈھے نہیں، مجنوں کی طرح جھونتے جھل لیا، بال کر لیے رنگ برنگے، ایسا لگتا ہے گدھا چر گیا والوں کو پیچھے سے، اور بنا بڑا ہیرو۔ پرانا آدمی آج کے ہیرو کا تھپڑ مار دے تو 3 قلم آدھی کھائے گا، 2 بوتلیں چڑھیں گے۔ شاید صاحب کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ان کا مطلب تھا کیا ہی بات ہے، سمجھے؟ صحیح بتا رہے ہوں، پرانا آدمی تھپڑ مار دے تو 3 قلم آدھی کھائے گا، 3 اور 2 دن بوتلیں چڑھیں گے۔ یہ ہے ہیرو۔ کیوں؟ اس کی نیت گندی ہے، نیت، اس کی سوچ گندی ہے، سوچ۔ پہلے کا آدمی اگر ہندو لڑکی بھی پڑوس میں رہ رہی ہے تو وہ ہندو بھی کہتی تھی میری عزت محفوظ ہے، اس لیے کہ میں مسلمانوں کے محلے میں رہتی ہوں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے مگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ آنچ آنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ لاٹھی لے کے اکیلا کھڑا ہو جاتا تھا کوئی گاؤں کی لڑکی کو، چاہے ہندو کیوں نہ، بھیجتا نہیں تھا نا، تو گاؤں پہنچ جا، بھیجے گا کیسے نہیں؟ لاٹھیوں کی سچی لڑائی تھی، سچی۔ اور اب پتہ ہی نہیں چلتا دوست کون ہے، دشمن گج رہ گئے، پیچھے کر رہا برائی، پتہ نہیں چلتا کون دوست ہے کون دشمن۔
ایک آدمی کا فون آیا، بولے حضور سید صاحب میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں بھائی، تجھے کون سی خوشی ہے بھائی؟ تو بولا اب کچھ رہے ہی، بیوی بھی بھاگ گئی بچوں کو لے کر کے۔ میں نے کہا کیوں ہوا کیا، بات بتا۔ بولا حضور 4 بیگھے زمین تھی میری، اچھا خاصا کما رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، کھا رہا تھا، 4 بیگھے، بیوی بھی تھی، 4 بچے تھے۔ میں نے کہا اچھا، بولے پھر؟ بولے گاؤں والوں نے چڑھا دیا کہ تو پردھان بن جا۔ الیکشن لڑے ہو، بولے میری 4 بیگھے زمین سموسوں میں کھا گئے سب۔ 4 بیگھے زمین سموسوں میں کھا گئے اس کی، گاؤں کے بھی کم نہیں ہے، سموسے کھا گا ادھر کے، ووٹ دے گا ادھر۔ آنکڑے لائے آنکڑے۔ اللہ اللہ ذرا دیکھو، حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور بازار کی طرف کو چلے۔ جیسے ہی بازار پہنچے، پیارو سنو، جو لپنگے گھومنے والے وہ سن لینا، سن لینا۔ جیسے بازار میں گئے، وہاں پر جا کر کے دیکھا تو وہاں پر لڑکیاں فیش نیلے کپڑے پہنے ہوئے، آدھی آدھی ننگی، بال کھڑے تھے، کسی کے گھمپے تھے، کسی کا کھوٹا کھڑا تھا چٹیا کی جگہ، کسی کی آدھی چٹیا آگے اور آدھی پیچھے، کسی کے بال کٹے ہوئے، کسی کی آستین نہیں۔ ان لڑکیوں کو فیشن کرا کے کھڑا کر دیا تھا اور انہیں قسم دے دی تھی تم نے بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بہکا دیا، تم نے بڑے بڑے متقیوں کو بہکا دیا، مگر یہ مسلمان بہت مضبوط والے، بہت مضبوط ایمان والے، آج تمہیں انہیں بہکانا ہے، بھلے کچھ بھی کرنا پڑے، کسی بھی حد سے گزرنا پڑے۔ لڑکیوں کو قسم دے دی گئی، جیت اور ہار تمہارے اوپر ہے۔ ان لڑکیوں کے علاوہ پوری بازار خالی کر دی۔ اب لڑکیاں انتظار میں کھڑی تھی، ہمیں تو اچھا دیکھ کے پھسل جاتا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب گندا پن دیکھا، فوراً گھوڑے کو ایڑ ماری اور واپس آ کے صحابہ میں کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کہا کیا بات ہے؟ خالد بن ولید کا بیان سنو۔ وہ کہتے ہیں کچھ جنگ ایسی ہوتی ہے جو تلوار سے جیتی جاتی ہے، کوئی جنگ ہتھیار سے جیتی جاتی، کوئی جنگ شجاعت بہادری سے جیتی جاتی، کوئی جنگ داؤ پیچ سے جیتی جاتی، کوئی جنگ ہوشیاری سے جیتی جاتی ہے، مگر آج کی جنگ نبی کے کردار سے جیتی جائے گی، کریکٹر سے جیتی جائے گی، اخلاق سے دیکھی جائے گی۔ بولے مطلب؟ بولے ایسے ایسے لڑکیاں کھڑی ہیں، مگر تم دکھا دینا، بتا دینا، جو مسلمان ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہوا گزرتا چلا جاتا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غصے میں بولی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تمہارا کیا، ہاں لچھمیاں پور کے غیور مسلمانوں کا جب پیار اتنا کر رہا ہے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا اور نبی کو جانے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اللہ برکت فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا سنو، آج دکھا دینا ہے۔ ان لڑکیوں نے قسم کھا لیے، مگر تم غلام نبی ہو، نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھو گے، تمہیں ان حسیناؤں کا چہرہ نہیں بلکہ روح یار نظر میں رہے۔
نبی کا چہرہ نظر میں رہے، اعلیٰ حضرت کیا بولے، عظیم البرکت کیا بولے، رفیع الدرجت کیا بولے، وہ کمال حسن حضور ہے. کیا بات ہے. پیار سے بولے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خالد بن ولید بولے آج دکھا دو نبی کے غلام کیا ہوتے. سبحان اللہ سبحان. نوجوانوں اپنے گریبانوں میں جھانکنا، وہ نبی کے غلام تھے اور ہم بھی نبی کے غلام ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. تم زبردستی ادھر ہی کھڑے ہو جدھر تیری میری بہن بیٹیوں پہ نظر پڑے، اور وہ نبی کے غلام چلے. خالد بن ولید بولے آگے آگے میں چلوں گا، پیچھے پیچھے تم. ان لوگوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، نظریں نیچے کر رہا ہے. کون نبی کا چہرہ تصور میں ہے، نبی کی زلف تصور میں ہے، نبی کے ہاتھ تصور میں ہے. اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے ہیں. ان بازار میں جب پہنچے ان لڑکیوں نے دیکھا اب مسلمان آ رہے ہیں. انہوں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی، انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، انہوں نے چوڑیاں بجانا شروع کر دی، انہوں نے پازیب زیبری اپنی جھنکار سنانا شروع کر دی. اللہ اللہ جیسے آج لڑکیاں اٹھلاتی ہیں، آج لڑکیاں گجراتی ہیں. میری بہنیں توبہ کر کے جائے ذرا سنے، وہ لڑکیاں ایمان لوٹنے والی تھی، آج اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے. میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر بد لفظوں میں بولوں گا سمجھ لینا. ان لڑکیوں نے اتنا گندا ناچ ناچا، اپنے سینے کے کپڑے ہٹا دیے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے لوندگی کر رہی تھی، ایک دوسرے سے بدتمیزی کر رہی تھی، ایک دوسرے کو ڈھکیل رہی تھی. اور آگے نہیں بول سکتا، سمجھ جانا کیا نہیں کیا ہوگا. مگر مسلمان سبحان اللہ بولو، نبی کے غلام ان کی طرف کو نہیں دیکھ رہے تھے، نظریں نیچی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، عظمت اسلام، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سرزمین لچھمیاں پور. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت. سبحان اللہ. یہ نبی کے غلام تھے یار. آج ہم لڑکیوں نے دیکھا، رے ہمیں تو دیکھ کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار پھسل جاتے. ہمارے فیشن کے سامنے کون ٹکے؟ ان سے جب نہیں رہا گیا، کہو جانے والو یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے کیا؟ ارے کہا خوبصورتی کی بات کر رہی ہو، تمہاری نظروں میں ہم سے زیادہ کوئی حسین چھایا ہوا ہے کیا؟ تو نیچی نظریں کر کے بولے ہماری نظروں میں وہ چھایا ہوا ہے جس کے جوتوں میں حسن کی خیرات بٹتی ہے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. اب پھر مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے، سب چمک سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور اندھے شیشوں میں
چمکا ہمارا نبی، یہ بولے سنو ہم اس آقا کے دیوانے ہیں جس کے سامنے خوبصورتی آ کے قدم توڑ دیتی ہے۔ ہم اس آقا کے دیوانے ہیں، ان جیسا دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں ہے، تبھی تو وہ ان جیسا کوئی دنیا میں بنا ہی نہیں ہے۔ سب کچھ بنا تو انہی کے صدقے میں بنا، تبھی تو بریلی کے امام بولتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چلین و چلا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج انہوں نے یہ محمد نبی صاحب نے بیٹے کی شادی میں پروگرام کر کے ثابت کر دیا نکاح نبی کی سنت ہے، تو جس آقا کی سنت نکاح ہو تو ہم کائے کو شیطانوں کا ذکر کریں، ہم تو پروگرام کر کے اپنے آقا کا ذکر کرائیں گے۔ بے شک۔ اور ایک بات بتاؤں کام کی، جب اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے نا تو آقا خود تشریف بھی لاتے ہیں، اور جہاں پہ وہی ڈانس پارٹی آتی ہے اور ناچنے والی وہ نچنیاں آتی ہیں تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے تو رسول اللہ کہاں سے آئیں گے؟ وہاں پہ شیطان آتے ہیں۔ تو اب بتاؤ جس کے گھر پروگرام ہو وہاں پر اللہ کے رسول آئیں تو ان کے مہمان کون ہوئے؟ اللہ کے رسول، اور ان کے مہمان کون ہوئے؟ شیطان۔ تو وہ پروگرام اچھا ہوا یا یہ پروگرام اچھا ہوا؟ جس کے یہاں اللہ کے رسول آ جائے۔ اصل میں ایک مرتبہ ہوا یوں، بڑے پیر صاحب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، غوث پاک کا نام سنا نا بڑے پیر صاحب کا، اور عورتیں خوب نیاز دلاتی ہیں اور دلانا بھی چاہیے، سمجھے، مگر عورت کو تو چھوڑو، عورت تو اگر جہاں جھوٹا مزار بھی ہے نا تو ہوا بھی خالی مولی پھون پھون مار رہی ہے بالوں کا جھٹکے، توبہ توبہ۔ اور اب تو بڑی مصیبت ہے، پہلے یہ عورتیں میاں کے پاس جاتی تھی، اب میاں ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اللہ محبت، اتنا لٹ پھیرو اگر کسی پہ میاں آ جائے بڑھیا والا ہے۔ اچھا اب میاں بھی بہت پیدا ہو رہا ہے، اللہ فرمائے، سمجھے، نماز پڑھ معلوم ہے نا ان کو کہ کہاں سے آمدنی ہو رہی ہے۔ ایک صاحب بولے نا، کیا بولے؟ بولے حضور 3 سال سے ڈھونڈ رہے ہوں، آج ملے ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے؟ بولے میری بیوی پہ کئی لاکھ جنات تھے، تو وہ تو میرے گاؤں کے میاں نے جلا دیے، بس ایک جنات بڑا والا رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا کہ اگر کوئی سید ملے گا وہی جلا پائے گا۔ تو میں نے کہا تیری بیوی ہے یا فیکٹری ہے؟ ابے ایک جن کا جھٹکا جھلے گا نہیں، کئی لاکھ کو پالے پھر رہی ہے۔ نرے جھوٹے میاں، نرے جو سچے ہیں وہ تو سچے ہیں، خیر ان کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اچھے ہیں، مگر جو جھوٹے، نرے جھوٹے، ایسا کارنامہ بتا دے۔ میں نے کہا وہ تیرے گاؤں کے میاں نہیں ہیں، میاؤں ہیں، میاؤں، کھا جائیں گے، کھا، سمجھے؟ ایسا اعتقاد، ایسا اعتقاد۔ ابھی زیادہ دنوں کی بات نہیں، حضرت ایک کا فون ہے، بولے حضور بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تو بولے میرے گھر پہ جنات لگ گئے۔ میں نے کہا کیوں، کیا کر رہے ہیں؟ تو بولا پتہ نہیں حضور، جنات پیسے لے جاتے نکال کے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے پیسے لے جا، کبھی 500 غائب ہیں، کبھی 100 غائب ہیں، کبھی 200 غائب ہیں، کبھی کئی ہزار روپے غائب۔ میں دکھی ہو گیا ہوں، اتنا کماتا نہیں اتنا غائب۔ میں نے کہا یار جنات کو تو گاڑی بھی نہیں خریدنی، جنات کو شادی بھی نہیں کرنی ایسے ہی، اور جنات کو کوئی پلاٹ بھی نہیں خریدنا، جنات کو کپڑے بھی نہیں خریدنے، جنات کو قورمہ روٹی بھی نہیں کھانا جو تم گنے میں گرا لیتے ہو،
سمجھے, بند کرو گا تو کرو. بہرحال جنات کو یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا, مٹھائی نہیں, حلوہ پراٹھا نہیں, کچھ بھی نہیں, تو جنات پیسے کا کرے گا کیا؟ وہ تو گیا آ گیا, جنات کرے گا کیا؟ تو بولا حضور بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گا, مگر ایک عمل ہے اور 40 دن کا ہے. میں نے سوچا چلو اسی بہانے نماز ہی ہو جائے گا. میں نے کہا بیٹا 40 دن تک جماعت سے تجھے نماز پڑھنی پڑے گی, اور ہر نماز کے بعد تجھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا پڑے گا. تو بولا ٹھیک ہے حضور, بہت دکھی ہوں. اور میں نے کہا شرط تو سن لے, کیا ہے؟ بولے کیا؟ میں نے کہا بیوی کو میکے چھوڑنا پڑے گا. مجھے معلوم تھا جن نہیں ہے, جنات نہیں رہ رہی گھر میں. میں نے کہا بیوی کو گھر چھوڑنا پڑے گا. تو بولے ٹھیک ہے حضور. بیوی سے بولا جا کے اب تم میکے رہ لو, ہمیں ذرا وظیفہ پڑھنا جنات بھگانے کا. بیوی منہ کر کے بولی تیرا باپ بھی نہیں بھگا پائے گا. اسے معلوم تھا میں ہوں. تو کہا وظیفہ کسی بتا, سید صاحب بولے کوئی بھی بتا لے. بولے ٹھیک ہے. بیوی چلی گئی, یہ پڑھتا رہا نماز. بڑا شوق ہو گیا بیچارہ, 40 دن میں عادت تو بنی نماز پڑھیں, بڑا شوق ہو گیا. میں تو بھول گیا. 40ویں دن کے بعد ایک دن بات ہونا ہے, بولے حضور جنات بھاگ گئے. میں نے کیا مطلب؟ بولے وہی جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا. میں نے کہا ہاں. تو مجھے یاد آ گیا. بولے وہ بھاگ گئے, میں پیسے ٹانگ رہے ہوں جنات نے. میں نے کہا بھاگے نہیں ہے بیٹا, آ جائیں گے. بولے آ جائیں گے. میں نے کہا جنات نہیں ہے, جناتنی تھی, میکے گئی ہے میکے. میں نے ساری باتیں بتا دی, اور بتانے کے بعد بولے اچھا حضور یہ بات تھی. بولے بس اب آگے کا علاج میں خود کر لوں گا. وہ بھی تم جیسا ہی تھا. بولا آگے کا علاج خود کر لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, کر لیے. بیوی کو گیا, بڑا تیل ڈالنے سے بولے چلو جنات بھاگ گئے. بیوی بولی اجی سنو تو, یہ جنات دھوکہ بہت دیتے ہیں, پھر بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے دل میں میل تھا. بولی آ جاتے ہیں تو دل میں یہ بولا آج دیکھ لوں گا کتنے آئیں گے. شام کو یہ لیٹنے سے پہلے قرارے ادھار لا کے 4000 روپے گل گل کے جیب میں رکھ کے سو گیا. بیوی نے اسی رات میں 700 مار دیے. 700 جب مارے, صبح کلی بعد میں کری اس نے, منہ بعد میں دھویا. پہلے نوٹ جا کر کے گنو تو 700 کم تھے. موٹا والا لٹھ لایا, بیوی کو اتنا مارا. بولا کم بخت, تجھے معلوم ہے عشاء میں 17 رکعتیں کتنی کرنی پڑی جاتی ہے. برباد ہے تو نے, مجھے کیا بتا, تو ہی کر رہی ہے گھوٹالا مانگ. اتنا مارا توڑ پھوڑ کے بڑا خوش ہاسپیٹل لے گیا. ہاسپیٹل سے فون کرا, بولے حضور ہو گیا علاج. میں نے کہا بولا ہاسپیٹل میں ہوں. میں نے کہا کیوں؟ بولے جناتنی کو لایا ہوں توڑ پھوڑ کے. میں نے کہا یار اچھا ہوا تو نے میرا نام لیا, ورنہ مجھے پھنسوا دیتا تھا. تو بتاؤ ایسی بھی عورتیں اتنے ڈھچوکلے مارتی ہیں, کہتی ہے یہ میاں بہت پہنچا ہوا, یہ بہت پہنچا ہوا. یہ عورتیں زیادہ گڑبڑا رہی ہے. یاد رکھو, اگر جو میاں پاؤں عورتوں سے دبائے, جو عورتوں کو بے پردہ دیکھے, جو نمازیں نہ پڑھے, شریعت کے خلاف رہے, میں دعویٰ کرتا ہوں وہ میاں نہیں ہے, وہ جادو کرے, یہ شیطان ہے, یہ سفلی کرے. وہ میاں نہیں ہے بلکہ وہ میاں ہے. ایسے سے اپنی بیٹیاں بھی بچاؤ اور اپنے گھر کی بچیاں بھی بچاؤ. بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا تم لوگ حضرت یہ اتنے سیدھے ہیں, اتنے سیدھے سادے بھول, مگر اب نہیں کہوں گا سیدھا, تو تم بھی مطلبی ہو. بتاؤں کیوں؟ بتاؤں آگے سمجھ میں, بتاؤں کیوں؟ تمہیں بھی معلوم ہے جو نماز نہ پڑھے وہ میاں ہو ہی نہیں سکتا. تمہیں بھی معلوم ہے جو عورتوں نے پاؤں دباتے دباتے پل پلے کر دیے, وہ میاں ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, تم نے بہت دنوں سے ایک میاں پڑا تھا راجستھان میں, پوری لاش. مجھے کیا پتا, لوگ بولے مرید ہے, بولے آپ بھی سید صاحب ہیں, ہمارے میاں سرکار بلا رہے ہیں ہمارے. میں نے کہا کون ہے تمہارا سرکار, پہلے بتا تو دو بھائی. وہ جب جا کے دیکھا, انہوں نے تعریف کری تو بھینس پڑی تھی جیسے بالکل لاش, پیٹ لیٹا تو ادھر پڑا,
سمجھے؟ تو 2 عورتیں پیٹ دبا رہی ہیں، 2 عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، 2 ہاتھ. پہلے تو میں نے چل نکلو، تم جلدی نکلو یہاں سے. عورتوں کو ہٹایا. میں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ تو بولی ابا آئے ہیں ہمارے. میں نے کہا ابا سے نکاح بھی جائز ہے، کرے گی اپنے سگے ابا سے نکاح؟ مریدہ کا پیر سے نکاح جائز ہے. نکاح اگر کوئی پیر کسی مریدہ سے نکاح کرنا چاہے اور رضامندی ہو جائے دونوں طرف سے تو نکاح شریعت میں جائز ہے. اور باپ کا بیٹی سے جائز ہوگا کیا؟ شریعت مصطفیٰ میں مریدہ سے پیر کا پردہ ہے، پردہ، ورنہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی اس پیر کی بھی اور مریدہ کی بھی. یہ شریعت مصطفیٰ، ساری میاں گیری نکل کے رہ جائے گی قبر میں. تو میں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے، ہاتھ دباتے دباتے، پاؤں دباتے دباتے بہت دنوں کے اپنی بہنوں سے کہوں گا اب مل کے اس میاں کا گلہ ہی دبا دو. جو کام تمام ہو جائے. بہت بدنامی ہو رہی ہے اب، بہت زیادہ. ان ڈھچوکلوں نے اصلیوں کو بھی بدنام کر دیا. اصلیوں کو، جو اصلی ہیں، جو اچھے ہیں، ان کو بھی بدنام کر دیا ان ڈھچوکلوں نے. لیکن اب میں جو بتا رہا تھا وہ سنو. میں کہہ رہا تھا تم مطلبی کیوں ہو؟ برا لگا ہوگا لیکن صاف کر دوں. اس لیے تمہیں بھی معلوم ہے کہ شریعت کے خلاف کام کر رہا مگر پھر بھی لگے پھر رہے ہو. 10 انگوٹھیاں پہنے پھر رہے ہو، پھر بھی لگے پھر رہے ہو. نمازیں نہیں پڑھتا پھر بھی لگے پھر رہا. تمہیں معلوم ہے جو نمازیں نہ پڑھے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. مگر تمہارا مطلب یہ ہے یہ پیر جائے، میاں جائے بھاڑ چولہے میں مجھے ایسا تعویذ دے دے کہ میرا کام ہو جائے. یہی تو مطلب ہے. تو مطلب ہی ہوئے نہیں ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن تم سیدھے سادھے بولے بالے اس لیے تم کہاں بہک جاتے ہو. سنو، تم نے دیکھا گئے میاں کے پاس، میاں ہمیں بریانی کھانی ہے، بریانی. میاں بولے بیٹے کوئی ہوٹل تھوڑی ہے. بولے میاں ہم کچھ نہیں کھائیں گے، منگاؤ. تو بولے اچھا. بولے چل وہ بھگونا دھو. سب کے سامنے بھگونا دھل لیا. میاں نے اپنا کپڑا دیا، بولے لے ڈھک دے. ہاتھ اٹھائے، کھولا تو بھبکتی ہوئی بریانی نکلی، گرم گرم بریانی. اب 8-10 جتنے بھی تھے نا سب لٹو. ارے میاں تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بہت کراماتی میاں بھائی. بولو ہے نہیں ایسا؟ اب جنہوں نے یہ بات دیکھی، میں کتنے ہی کہوں تو تم مانو گے، کہو گے بھیا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم نے کرامت دیکھی ہے، میاں کی کرامت، اس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا. کسی نے کہا میاں ہم مٹھائی کھائیں گے، اس نے مٹھائی منگا دی. کسی نے بتا دیا تمہارے گھر میں یہ ہے. اس میاں کو گھستے ہی تمہارے گھر کے جناتوں کی خوشبو آ جاتی ہے، خوشبو اور بدبو بستر میں پھیلا رہا تو اسے بدبو نہیں آ رہی ہے. اتنا ڈرا رہا ہے تمہیں. بولے تم رہ کیسے رہو اس گھر میں؟ تمہارے گھر میں تو مجھے جنات دکھائی دے رہا ہے. جنات نہیں دکھائی دے رہا ہے، کرارے کرارے نوٹ دکھائی دے رہا ہے. سمجھے؟ لیکن سنو، یہ ساری اب کرامتیں ہو گئی. بولو ایسی کرامتیں پہنچو گی ہے نہیں. میں تمہیں 2-4 کرامتیں بتا دوں. پہلے تم نے لوگ دیکھے ہوں گے کون؟ وہ جو ڈگڈگی بجا کے بندر لے کے تماشا کرنے آتے تھے. وہ جو بین بجاتے ہوئے پوں پوں سانپ کے لہرے دیتے ہوئے آتے تھے. وہ جو چھوٹی چھوٹی ہڈی گڈی لے کے چوراہوں پہ وہ تماشا کرتے تھے. تو ان کے پاس کتنا بڑے کرامتیں تھی. کسی کا کان پکڑا، بولے نکال، 1 روپے کے 2 بنا دی. کرامت تم نے نہیں دیکھا کیا؟ یہ کسی نے مٹھائی برسا دی، تم نے نہیں دیکھا کیا؟ کسی نے منہ سے کاغذ نکال دیا، نکالتا چلا جا رہا ہے، نکالتا چلا. تم نے نہیں دیکھا سائیکل چلانے والا بالوں سے ٹرک کھینچ رہا. تو ٹریکٹر تم نے نہیں دیکھا سینے میں پتھر توڑوا رہا. تم نے نہیں دیکھا قبر میں 3 دن بند ہے، لے جاتے منکر نکیر اور آگے کو وہ بند ہے، بند. تم نے نہیں دیکھا کتنی کرامت ہے، یہاں تک کہ لڑکی کو لٹا کے اس کی گردن بھی کاٹ دیتے ہیں، پھر اسے زندہ بھی کر رہا. غوث پاک والا کہاں؟ مردے کو زندہ کرنا تم نے نہیں دیکھا؟ بولو. اس نے پٹریا میں روپیہ ڈالا، اس سے بولا نکال لو. اس نے نکالا، ارے بولے کیا؟ بولے اس میں سانپ ہے. بنا دیا سانپ روپے کا. دیکھا تم نے؟ پٹریا کے نیچے کبوتر بند کیا، جب دیکھا تو ہڈی گڈی نکلی.
तुमने देखा होगा कितनी करामतें तुमने देखी। नाक पकड़ा वाले निकल, रुपया निकाल दिया। मोदी जी कितने नोट बंद करा दे, इसका एटीएम बंद होता क्या? घर में बैठे बैठे बना दो, निकाल 500 का, निकाल 2000 का, निकाल 100 का, निकाल 50 का। नाक कितनी एटीएम मशीन थी। हंसने की बात नहीं, देखो सोचो कितना बड़ा मियां था वो, कितना बड़ा वली, तो तुम उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? जब पैसे अंतर मंतर झंतर जो भी कर निकाल, पैसा मौजूद, फिर गायब कर दिया, फिर मौजूद। जब इतना बनाने वाला था, बाद में कटोरा लेके भीख क्यों मांग रहा था? घर बैठे बना लेता। तुम प्यार जरा समझो मेरी इन बातों को। तुम उस बिरयानी पे मारे गए, तुम्हें भी मालूम था ये वली नहीं है, करामत नहीं है, बल्कि ये जादू की लाग है। ये जादूगर है, सिफलीगर है, शोबदेबाज है, नजरबंदी है, हाथ की सफाई है, नजर का धोखा है। ये सारी चीजें तुम्हें दिखाता तो, मगर तमाशा खेल समझ के तुम देखते थे, फिर हट जाते थे। सर्कस में देख लो, जब जादू दिखाने पे आता है, उसको बकस में बंद कर दो, बाहर खड़ा है। कितना बड़ा मियां था ये, तो तुम इनके मुरीद क्यों नहीं हुए? सुनो, तुम इनके मुरीद इसलिए नहीं होते थे, तुम भी जानते थे ये कोई मियां नहीं है, ये जादूगर है, सिफलीगर है। लोगों, मैं भी तुम्हें बता रहा हूं, सुनो, आज भी कुछ मियां ऐसे ही निकल के आए हैं जो जादू सीख के आए, नजरबंदी है, सिफलीगर है, हाथ की सफाई है, लोगों को झूठ से बेकार है, नजरबंदी करके आए हैं। उनके चक्कर में अपनी बहन बेटी का हाथ मत दे देना, अपने घर की इज्जत नीलाम मत कर देना, उनके चक्कर में मत आ जाना। अब तुम्हें पहचान कैसे चलेगी असली मियां कौन है, नकली कौन है? मैं पहचान भी तुम्हें बता के जाऊंगा। अगर जो असली होगा उसकी नमाजें नहीं छूटेंगी, जो असली होगा अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। और जो नकली होगा वो शरीयत के खिलाफ होगा। अब मैं कह करके जाऊंगा, याद रखो, अगर जो नकली हो हवा में उड़े, पानी पे चले, आग में तैरे, मेरा दावा है वो मियां नहीं हो सकता। या तो जादूगर है, या सिफलीगर है, या नजरबंदी वाला है, या शोबदेबाज है, या हाथ की सफाई है। अपने आप को भी बचाओ, अपने ईमान को भी बचाओ, इनसे बच के रहो, नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत मुस्तफा पर अमल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं तुम्हारे गांव के हालात क्या, मैं तो एक जर्नली जो देख रहा हूं आजकल जो ज्यादा चिल्ले, मैं तो उसी पे बोल रहा हूं। मेरा मकसद ये है हर आदमी को सुधार आ जाना चाहिए। मुझे पता नहीं तुम्हारे यहाँ के क्या हालात चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं तो एक पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख के कहां कहां हम लोग मारे जा रहे हैं, कहां कहां हम लोग बदनाम हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, उन चीजों को उठा करके तुम्हारे सामने रख रहा हूं और उसको साबित कर रहा हूं। मेरा मतलब है इस्लाह। मेरा मतलब क्या बोलो? अच्छा, मेरी तकरीर ना कुछ मुजाबिरों को बड़ी बुरी लगती है मुजाबिरों को, लेकिन उन मुजाबिरों को जो बिल्कुल अंदर से खोखले, जिनके अंदर शैतानियत भरी पड़ी है। अगर रूहानियत होगी तो एक एक बात दिल पे चुभती हुई नजर आएगी, एक एक बात चुभती हुई नजर आएगी। मगर क्या करें प्यारो, हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं।
اتنا گندا ناچ ناچا جا رہا ہے، اللہ معاف۔ اب دیکھیے ابھی بڑی تیزی سن رہا ہے، اس پہ توجہ دیں، اس کو کیمرے والے ضرور سنیں، اس پہ توجہ دیں۔ کیا ابھی چل رہا کہ صاحب ہمارے گھر قرآن میں بال نکلنے ہیں، بال کیا نکلنا ہے؟ تمہارے یہاں بھی چل جا گیا؟ چلا تھا، اچھا۔ پہلے دنوں میں چلی تھی وہ چٹیا کاٹنے والی، چٹیا کاٹنے والی ادھر بھی چلی تھی، بڑھیا سے بڑھیا دوپٹہ اوڑے پھر رہی تھی، ڈر کے مارے چھوٹی چھوٹی بچی بھی لپیٹے پھر رہی، چٹیا کاٹ رہا تھا، چٹیا کٹ نہ جا چھنچی، صحیح بتا۔ تو ہم سے کہے حضور آ جائیے، تھوڑے قدم رکھ دیو، دعا کر دیو۔ میں نے کہا اگر مجھے ملتی نا وہ چٹیا کاٹنے والی تو میں یہ کہتا 2-4 مہینے اور گھوم لے۔ معلوم ہے کیوں؟ معلوم ہے کیوں؟ 50 سال سے مولوی تقریر کر رہے ہیں، ہم لوگ تقریر کر رہے ہیں، ہم تو بڑے بڑے تقریر کر رہے ہیں، دیکھو پردے میں آ جاؤ، دوپٹہ اوڑھ کرو، پورا ایک نے سن کے نہ دی، وہ 1 مہینہ گھومیے، بڑھیا سے بڑھیا چٹیا لپیٹے کر رہی تھی، 1 مہینے سے اتارے ہو، 1 مہینے میں حالت خراب کر دی تھی۔ اب چل رہا قرآن پاک میں بال رکھے جا رہے ہیں، کیا رکھے جا رہے ہیں؟ بولے صاحب بال نکلا ہے، گاؤں میں پوچھا کسی سے تو میاں نے کہہ دیا ایسا کرو، جو بال نکلا اس کو پانی میں بھگو کر کے پورا گھر اس کا پانی پیو۔ ارے وہ بیچارہ پورا گھر پانی پی رہا، محلے کو پتا چلا، عورتیں ڈبی اور گلاس لے کے پہنچ گئی، ہمارے بھی ذرا بال بھگو کے پانی سے دو۔ کیا ایمان رہ گیا، ہم کتنے کمزور ہو گئے۔ اللہ کے بندے قرآن کی صفائی کرنا چاہیے، قرآن صاف رکھنا چاہیے۔ پہلے تو تجھے یہ سوچنا چاہیے جو میری پڑھنے والی چیز ہے اس میں بال آیا ہی کیسے۔ اچھا یہ بال تم کس کا مان رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ معاذ اللہ، حضور کے بال کی یہ تاثیر ہے، اگر بال ہو تو اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو حرکت کرتا ہے، درود شریف پڑھو تو حرکت کرتا ہے، حضور کا بال بڑھتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضور حیات ہے۔ الحمدللہ اللہ اللہ، یہ جو عورتیں اس پہ آ گئی ہیں کہ بال قرآن میں نکلا، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا صبح میں قرآن پڑھو، شام میں قرآن پڑھو، قرآن کو صاف ستھرا رکھو۔ اگر تمہاری چائے میں بال ہو، چائے نہیں پیتے ہو، کھانے میں بال ہو، کھانا نہیں پی کھاتے ہو، تمہارے کھانے میں بال نہیں آتا، پینے میں بال نہیں آتا، تو پھر اللہ کے کلام میں بال کیسے آ گئے؟ تیری کمی ہے، کمی ہے۔ او میری بہن، قرآن پاک کو صاف ستھرا رکھ اور روزانہ تلاوت کر، اگر کہیں سے بال آ بھی جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے شک کوئی حقیقت نہیں۔ اب چاہے ایک سوال کا جواب اور دوں گا، مجھ سے ایک جگہ پوچھ لیا گیا تھا، بولے حضور ٹھیک ہے آپ کی سب باتیں صحیح ہیں، تقریر ہم سنتے بہت، یوٹیوب پہ بھی سنتے، مگر ایک بات بتائیں حضور، اگر ان عورتوں پہ کچھ نہیں ہے تو یہ پھر پیشی کھیل کیوں رہی ہے، یہ کود کیوں رہی ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤں، تم لوگ کرکٹ کھیلتے ہوگے، تم لوگ والی بال کھیلتے ہوگے، فٹ بال کھیلتے ہوگے، کبڈی کھیلتے ہو، کبڈی تم کہاں کھیلو، تمہیں ویسے ہی چکر آ رہا، کبڈی یہ لوگ کھیلتے تھے، یہ پرانے لوگ ہیں، انہیں فرصت تھی، تمہیں فرصت ہوگی، ایک ادھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے باتیں کرے، ہیلو کیا کھا لیا، توبہ توبہ، کیا پی لیا، کیا گھوٹوں میں پانی پیا، ڈوب کے نہیں مرا گیا، پتہ ہی نہیں دنیا میں موٹر سائیکل کیا پی لیا، ارے بچ مر جائے گا، اس چکر میں پڑھا یہ موبائل پہ۔ مگر تم بھی کم نہیں ہو، لڑکوں پہ موبائل کم ہے، لڑکیوں پہ اور زیادہ، صحیح بتا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے تو ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، سمجھے، ٹرینیں چل رہی ہیں، ان کی کاروبار چل رہے ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، موبائل کے بغیر سب ٹھپ ہو جائیں گے، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا، اس لیے بیٹی کو موبائل دے دیا۔
تم جانتے ہو ہماری بیٹی پہ موبائل ہے تو کہاں بات کرے گی، ہماری بہن پہ موبائل ہے کہاں بات کرے گی؟ موبائل ہوتا ہی بات کرنے کے لیے. فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی، واٹس ایپ چلائے گی کہاں، یوٹیوب کھولو تو سب سے گندی گندی چیزیں پہلے وہی رکھی ہوتی ہیں. اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف زیادہ جاتا. جس کی بچیاں، جس کی اگر میری بہن کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، اس کا شوہر کہیں ہے وہ اس نے دیا تو الحمدللہ، اس کے شوہر سے بات کرنا جائز ہے، اس کی بات کرے. مگر آج مشکل سے، میری تمہیں یہ بات بری لگے گی کہ سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اگر گاؤں میں 100 لڑکے 100 لڑکیاں، تم مانو یا مت مانو، میرا جائزہ یہی ہے، میرا سروے یہی ہے، اگر 100 لڑکے لڑکیاں تو مشکل سے 10 لڑکی لڑکے ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے بات نہ کرتے ہو، ورنہ 90 کے 90 بات کرتے. پہلے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے لڑکے بھی لڑکیاں بھی. اب اپنے کورس کی کتابیں اتنی اچھی کتابیں نہیں رکھ رہی ہے جتنا سب سے پہلے موبائل رکھ رہی ہے. موبائل رکھ رہی ہے سب سے پہلے. 90 کے 90. تم بڑے بڑے شہروں میں دیکھو، ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے، مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے آپس میں گند مچا کے رکھ دیے، گند. اور یہ نوجوان کیا سوچتا ہے نا، اس کی کسی لڑکی سے بات ہونے لگی، بس ماں کو بھی بھول گیا، باپ کو بھی بھول گیا، پورے خاندان کھیت کی مینڈ میں پڑا بات کرو، پڑا مچھر کاٹ رہا ہے، مار رہا کھٹا کھٹ، اور باتیں ادھر ہو رہی ہے صاحب. وہ بھی کبھی زینے پہ پڑی ہے تو کبھی چھت پہ پڑی ہے. اس اماں سے پوچھو تیری جوان بیٹی ہے، تجھے شرم و حیا غیرت ہے کہ نہیں؟ تو نے دیکھا کیوں نہیں میری بیٹی آدھے گھنٹے سے غائب ہے؟ تو تو ماں ہے نا تجھے. مگر یہ ماں آج کی میری بہنیں کہہ رہی ہیں ایسے، بعض ماں تو خود شے دیتی ہے، خود شے. اور جب پکڑ جاتی ہے نا، جب بے عزتی ہوتی ہے تو رونے بیٹھتی ہے چولہے میں، ہاں مجھے پتہ ہی نہیں چلا. پتہ نہیں چلا، پورے محلے میں آگ لگ گئی تجھے پتہ. اس ماں پہ پیر لٹ پھیرا جائے، اس ماں پہ. صحیح بتا رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. پورے محلے کو پتہ چلا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تیری بیٹی ہے. پھر بھی آدھے گاؤں میں بات اڑ گئی، تیری بیٹی کی فلانے سے باتیں کرتی ہے. اور جب تیرے شوہر کو پتا چلا، وہ کھسیایا، لڑنے ہوا، تو چولہے پہ بیٹھ کے خالی مگرمچھ کے آنسو ٹپکا رہی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا. 3 لٹھ پڑے تب پتہ چلے گا. پورے محلے کی عورتوں کو پتا، بہووں کو پتا، لڑکیوں کو پتا، لڑکوں کو پتا، تجھے پتا. تم ماں کیوں بنی پھر؟ بول، تیری بیٹی آدھی گھنٹے سینے پہ کیوں پڑی ہے، چھت پہ کیوں کھڑی؟ بول. تو نے کبھی سوچا رات کے 2 بجے تک موبائل میں کس سے SMS لکھ رہی ہے؟ کبھی سوچا ماں نے؟ یہ کون سدھارے گا؟ کون؟ یہ سارے کام ماں کے ہوتے ہیں. باپ تو بیچارہ کماتا ہے، مگر یہ ماں بالکل آزاد ہو گئی. آزاد ماں. پہلے کی ماں تھی پوری ماں تھی، اب کی ماں ادھی ماں. ادھی پوچھو گے نہیں ادھی ماں کیسے؟ پھر آدھی کہاں گئی؟ آدھی گئی تکیے کے نیچے. حضرت سچ بات ہے، آدھی تکیے کے نیچے. بتاؤں، پہلے کی ماں تھی نا، آیا ہے، اگر رو رہی ہے بچہ 1 سال کا بیٹا یا بیٹی، تو ماں گود میں لے کے پوری رات، نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنی موٹر سائیکلیں تھی، بیچاری کبھی گرم پانی پلا رہی ہے، کبھی ہینگ کھلا رہی ہے، کبھی بالجیون گھٹی کھلا رہی ہے، یہ ساری چیزیں. اور اگر نزلہ ہو گیا نا تو وہی چھانس جو ہوتی ہے نا، چھانس وہ پلا رہی ہے، کبھی سوئیاں پکا، اسی سے جوان کر دیا بچوں کو. پوری رات کبھی ماں پاؤں داب رہی ہے، خود نہیں سو رہی ہے. یہ پوری ماں تھی، پوری ماں. پورا گھر پہلے خاندان اکٹھا رہتا تھا، کئی بھائی ہو جاتے، ان کے بچے ہو جاتے، پھر بھی اکٹھے رہتے تھے. اتنی ڈھلیا بھر کے روٹی بنتی تھی، اتنی روٹی بنتی تھی. یہ بناتی تھی، بھینسیں بھی پلتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. آج تو 15 دن شادی کو نہیں ہو گئے، یہاں نہیں رہوں گی، وہاں چلو، اکیلے رہیں گے، اکیلے لے کے بھاگ جاتی ہے. سمجھے؟ یہ حالات ہو گئے. یہ پہلے کی ہوتی ماں، پوری ماں پاؤں داب رہی ہے، اولاد کے ہاتھ داب. لیکن آج ادھی ماں ادھی تکیے کے نیچے. بتاؤں کیسے؟ جیسے ہی رات کو سو اور بیٹا یا بیٹی رونے لگی تو یہ ماں اٹھ کے باورچی خانے میں دودھ لینے نہیں جاتی، بچے کو دودھ نہیں پلاتی، نکالا تکیے کے نیچے سے موبائل، لگائے موٹو پتلو اور دکھا دیا اور
ये अद्धी मां तकिए के नीचे से जो निकली वो मोबाइल, जहां रोया तो मोबाइल दे दिया। बिल्कुल आजाद रहना चाहती है, आजाद। बच्चों की सही परवरिश नहीं हो रही है। जहां रोया तो मोबाइल में कभी नाटक है, कभी गाना, कभी तकरीर है, कभी नात। 1 साल का बच्चा क्या जानेगा नात क्या, तकरीर क्या, क्या क्या। उसकी आंखें बर्बाद कर दी इस माँ ने। स्क्रीन की लाइट पड़ रही है नाजुक नरम आंखों पर। मगर आज ये भी सोच रहा है मेरा बच्चा बड़ा आराम से पल गया मोबाइल से, उसका करियर बिगड़ गया। मां की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी नहीं देख सकती है मां, नहीं पूछ सकती है इसे मोबाइल की क्या जरूरत है, क्या देख रहे। मैं बताऊं क्या नुकसान है मोबाइल। चलो मान लो अगर किसी की बेटी कहीं बात भी नहीं करे, अल्लाह ना करे कि बात करे। एक हाजी साहब की बात बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा उनको, हमें बहुत चाहते थे। रोते हुए आ गए जोहर की नमाज में, रोते रोते हाथ चूमे, बोले हुजूर बर्बाद हो गया, बहुत बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या बात है हाजी साहब, बोलो तो। बोले हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है। बहुत इज्जतदार आदमी था, नमाजी आदमी था। इज्जतदार आदमी ही रोता है, बाकी तो। कहा हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है, और जब से गायब है तब से घर में खुशबू आ रही है। उन औरतों ने चढ़ा दिया था तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के ले गए। औरतें ज्यादा पढ़ाई पढ़ाती हैं इसे। ऐसा करो तुम सैयद साहब से तावीज ले लो, वो जिन्नात तुम्हारी बेटी को छोड़ जाएंगे। यार अगर जिन्नात मेरा कहना इतना मानते होते तो मैं कार को कैसे आता। जिन्नात बेटा चल और लछमिया पर तो ला के रख देता। मेरा कहना मान रहे हैं क्या इतना जिन्नात। आखिरी बातें कर रहा हूं फिर मैं तकरीर खत्म करूंगा, क्योंकि शादी का मैटर ऐसा होता है आदमी थक भी जाता है, कुछ भी ना करे लेकिन मेहमानों को देखते देखते भी थक जाता। कल बारात भी जानी, लेकिन सुनो मैंने कहा, बोले हुजूर अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, कुछ लिख के दे दो। हाँ खत्म कर दे क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तो मेरी तरफ तवज्जो दो। अच्छा अच्छा ठीक। बोले कोई ना कोई तावीज दे दो। मैंने कहा एक बात बताओ हाजी साहब, अगर जिन्नात अच्छे होते तो इतना घिनौना काम ही क्यों करते। मैंने कहा चलो 5 मिनट रह गए, जमात में मुझे सुन्नतें भी पढ़नी है, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाजी साहब एक बात तो बताओ पहले। बोले क्या? मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केटों में घूमती थी? बोले नहीं हुजूर, वो तो कभी छत पे भी नहीं चढ़ी। कभी शादियों में अपनी माँ के साथ में कभी कभी बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार हुए तो चले गई, वरना वो बचा करती थी, जाती नहीं थी। उसकी कोई सहेली भी ऐसी नहीं थी, न बाजार में, न मार्केट में, न मजार पे, न कहीं। और 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। हुजूर बहुत नेक लड़की थी। मैंने कहा यार नेक थी। मैंने कहा अच्छा हाजी साहब एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? तो चुप हुए, बोले हाँ हुजूर। अच्छा वो रोड पे जिनकी गाड़ी खड़ी है ना वहां पे, तो अपनी जाकर के गाड़ी बचा लो। वो एसओ साहब आए हुए हैं, उनकी गाड़ी निकलेगी। जिनकी भी गाड़ी है एक तरफ साइड से कर दो, ठीक है? क्योंकि उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का काम भी यही है समाज को सुधारना। भाई जो पुलिस वाले होते हैं उनकी क्या किसी से दुश्मनी? किसी ने उनकी जमीन छीनी या उन्होंने किसी की छीनी? नहीं, वो मारते हैं इसलिए चोरी करता, चोर चोरी करता इसलिए मारते, छूटे तो वो डंडे से सुधारते हैं, हम जबान से सुधार रहे हैं। समझ रहे? लेकिन सुनो, मैंने कहा हाजी साहब मोबाइल था? बोले हाँ हुजूर मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो जोहर की नमाज पढ़ते, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। मैं कुछ दिनों के बाद बुलंदशहर से तकरीर करके आया, मुलाकात। मैंने कहा हाजी साहब क्या हुआ बेटी का तुम्हारी? मुझे एक तरफ को ऐसे लगे, बोले हुजूर हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे बताऊं।
میں نے کہا پھر بھی تو. بولے میری ناک کٹا دی. میں نے کہا کیسے ناک کٹ گئی؟ تمہاری تو ہے ابھی. بولے نہیں حضور عزت کی ناک کٹ گئی. میں نے کہا ہوا کیا؟ بولے میری لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نینی تال ہائی کورٹ میں جا کے اس نے کورٹ میرج کر لیا. اب بتائیے اس کو لے کے آؤں یا نہیں؟ اس کا پیچھا کروں یا نہیں؟ میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو لڑکی کبھی بازار نہیں گئی، جو لڑکی کبھی چھت پہ نہیں گئی، جو لڑکی کبھی مارکیٹ نہیں گئی، گھومنے نہیں گئی، باہر گھر کا دروازہ نہیں دیکھا، ایک غیر مسلم لڑکے سے کیسے ٹچ ہو گئی؟ بھاگنے تک کی نوبت، سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی. کتنا پیار اسے برسنے لگا. یہ کس کی دین ہے؟ یہی موبائل کی دین ہے. کس کی دین ہے بولو؟ موبائل کی دین ہے. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں، میں کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا. تمہاری بیٹی اسلامی رشتے کی، میری بھی تو بہن بیٹی ہو، اسلامی رشتے سے اگر مانو تو سمجھ میں آ رہی. مگر پیارو موبائل لے لے. ماں میری بہن سن لے پوری توجہ. اسے جب موبائل کی ضرورت تھی، ہاں اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے تو اس سے نیٹ سے نکال کے وہ کام کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، ماں کی نگرانی میں ہے. مگر بگڑنے کے چانسز زیادہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بیٹی گھر سے نہیں گئی اس نے نینی تال کا ہائی کورٹ کیسے دیکھ لی؟ ساری چیزیں چھوڑ کے کیسے چلی گئی؟ صرف یہ موبائل کی دین ہے. جو لڑکی لچھمیاں پور، جو لڑکی لچھمیاں پور سے نکل کے باہر نہیں گئی، اس کی آستین کیسے کٹی مجھے بتاؤ. جو لڑکی لچھمیاں پور سے نکل کے نہیں گئی، اس کے بعد بمبئی کا فیشن یہ گلا کیسے چھڑا بولو. جو لڑکی لچھمیاں پور سے باہر نکل کے نہیں گئی، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں، یہ سارے کا سارا فلموں جیسا کیسے بولو. یہ موبائل کی دین ہے. یہ ساری موبائل کی دین ہے. جو ہماری بچی موبائل میں دیکھ رہی ہے وہی کر رہی ہے. میں تم سے کہہ کے جاتا ہوں، سنو، اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لے لینا. اگر دینا ہے تو دینی کتاب دے دینا، اسلامی کتاب دے دینا، سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھوا دینا، حضرت رقیہ کی سیرت پڑھوا دینا، حضرت زینب کی سیرت پڑھوا دینا. میرا دعویٰ ہماری بیٹی اگر فاطمہ کی زندگی پڑے گی تو بیٹی ہماری ہوگی، لیکن کھانے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوگا بیٹی ہماری ہوگی، پینے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوگا بیٹی ہماری ہوگی، چلنے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوگا. میں دعویٰ کرتا ہوں اگر بیٹی ہماری ہوگی تو شریعت مصطفیٰ پر چلنے والی ہوگی. اگر ایسی بچی باپ کے گھر میں ہوگی تو رحمت بن جائے گی، اور شوہر کے گھر میں ہوگی تو نعمت بن جائے گی، اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بن جائے گی. ختم کرنے جا رہا ہوں. آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرا کرو، چغلی مت کرا کرو، لڑائی جھگڑے مت کراؤ. چاہے وہ مولانا ہو، حافظ و قاری ہو، یا میں ہوں. کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے منمانی کرنے لگتا ہے، منمانی کرنے لگتا ہے تو پھر وہاں پہ شریعت سے ہٹ کے طبیعت چلنے لگتی ہے. اور جہاں پہ طبیعت چلتی ہے تو طبیعت تھوڑے دن تو دنیا پہ چل سکتی ہے، مگر قبر میں جا کر کے طبیعت کا بدلہ بھی مل جائے گا، بڑھیا والا بدلہ بھی مل جائے گا. میرے بھائیوں، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا.
آج کے بعد آپس میں دیکھو ذرا 2-3 منٹ اور سنو، باتیں بڑی اچھی نکل کے آ رہی ہیں سامنے تھوڑی سی. تم لوگ پردھانی کا الیکشن ہو یا کائی کا ہو، الیکشن لڑاؤ اپنی سیاست کے اعتبار سے، مگر جہاں میٹر مسجد کا یا میٹر مدرسے کا یا میٹر دین کا یا میٹر اسلام کا آ جائے تو ایک جگہ اکٹھے، وہاں پر نو سیاست. سمجھ میں آ رہی؟ تمہیں یہ پردھان اچھے لگ رہا ہے مان لو، انہیں ووٹ دو. یہ اچھے لگ رہا ہے انہیں ووٹ دو. سمجھے؟ ان سے کام لو. یہ اچھے لگ رہا ہے ان سے کام لو، وہ اچھے لگ رہا ہے ان سے کام لو. سمجھے؟ مگر دینی کام میں اور کسی کا رشتہ کٹوانے میں، کسی کی بے عزتی کرانے میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کا مکمل خیال رکھو. سمجھے؟ دینی معاملات میں سب ایک رہو، اسلامی معاملات میں سب ایک رہو. جب نماز پڑھتے ہیں جماعت ہوتی ہے تو جماعت میں کہ میں سید ہوں تو میں آگے کھڑا ہوں، ادھر برابر میں ترک ہے تو ادھر کھڑا ہوگا، یا انصاری ہو یا منصوری ہو یا کوئی برادر، ایسا کچھ ہوتا؟ جماعت میں ایسا کچھ ہوتا؟ سب برابر ہوتا، سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کتنی شاندار جماعت بنا کے دی تمہیں، کتنی شاندار. تو پھر ٹکڑیاں کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مجھے ایک بات یاد آنے لگی ہے. ایک جگہ ایسا ہوا تھا، ایک مدرسے میں بعض مولانا جو ہے نا اس سے بھی کچھ بگاڑ پیدا ہے. اس سے بگاڑ اس لیے پیدا ہے، ایک مدرسے میں ایسا ہوا، اس کا کام یہ تھا 1 سال تک محلے کے لڑکوں کو خوب پٹا لیا کرتا تھا. پڑھاتا تو تھا نہیں. محلے کے لڑکوں کو دیکھا نا کہ یہ ذرا لڑنے میں آگے ہے، یہ گالی دینے میں آگے، یہ مونچھ والا، یہ ڈنڈے والا ہے، ان پہ ذرا پیار کا ہاتھ رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد اب جب اس کے فال لے یا ویسی باتیں پکڑی گئی تو لوگوں نے کہا نکالو. تو وہی میدان میں آ جاتے تھے، کون ہے دیکھے نکالے گا، مونچھ اور لٹھ لے لے گئے. اب اس جگہ کیا کرے؟ اس مولانا کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. رازق اللہ تعالیٰ، رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن گاؤں میں فساد اور جھگڑا نہیں پھیلانا چاہیے، گاؤں میں فساد اور جھگڑا نہیں پھیلانا چاہیے. بہرحال آج کے بعد اتنے پیارے بن جاؤ، ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار ایسا لگے. چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، بڑوں چھوٹوں کی عزت کرو. ارے یار اپنے لیے جیے تو کیا جیے، کبھی 1-2 دن نہ کسی غیر اور غریب کے لیے جی کے دیکھو، تمہیں اصل زندگی کا پتہ چل جائے گا. اصل زندگی کا اتنے پیارے ہو جاؤ پیارو، جب کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، سونے پینے کی ادا بولے نبی نبی. تمہیں دیکھ کر کے اپنے نہیں بلکہ غیر لوگ کہیں واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا بولو نبیوں کا امام کتنا